बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इतवार के दिन या वहाबू और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जो लोग कहते हैं कि वसीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी होने का नाम तक नहीं लेती, जो वसीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, सिफारिशें करवा करवा कर थक चुके हैं, आज इतवार के दिन ये वसीफ़ा एक बार आपने मेरे कहने पर करके देखना है। आप चाहें तो हर इतवार को ये वसीफ़ा पढ़ सकते हैं। इतवार के दिन का ये ख़ास अमल आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नस्लों को आबाद कर देगा। आज वो बेटियां जो परेशान बैठी हैं कि जिनके रिश्ते तक नहीं हो रहे, आज आप में से तमाम बेटियां ये वसीफ़ा पढ़ने की देर है, मकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। वो रब इतना रहीम है, करीम है, जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है। और इतवार के दिन रब करीम के इस नाम को पढ़ने वाला रब से 1 लाख मांगता है, रब 70 लाख से नवाजता है। आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बेबस, लाचार, मजबूर हो चुके हैं, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, तो आज इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये इतवार ज़िलहज के महीने का आखिरी इतवार है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। मुहर्रम का महीना नए साल की आमद है। नया इस्लामिक साल मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही शुरू हो जाएगा। और ज़िलहज के महीने में आप अपनी तमाम तंगदस्तियों को पुराने साल के साथ ख़त्म करना चाहते हैं, तमाम रुकावटों बंदिशों से जान छुड़ाना चाहते हैं, एक नए साल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, तो इतवार के दिन या वहाबू पढ़ कर देखिएगा। या वहाबू के आपने बेशुमार वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन या वहाबू रब करीम का वो इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला एक रात में तकदीर के बंद तालों को खुलवा लेता है, एक रात में मनचाही मुरादें पा लेता है। या वहाबू का मतलब है ए खोलने वाली ज़ात, ए बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात। और जब कोई बंदा या वहाबू पढ़कर रब करीम से मांगना शुरू करता है, तो मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। अकाबरीन फरमाते हैं, जो अचानक किसी मसले का शिकार हो जाए, जो किसी ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, जिसकी मुसीबतें ख़त्म होने का नाम न ले रही हों, इतवार के दिन या वहाबू पढ़ ले। सुबह पढ़ेगा, शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेगा तो रात तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। या वहाबू का मकसद ही अर्जेंट बेसिस पर कामयाबी को लाना है, अर्जेंट बेसिस पर अपनी हाजात को पूरा कराना है, अर्जेंट बेसिस पर रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना है। अब आप पर मुनहसिर है कि आप इस वजीफ़े को पढ़ कर रब करीम से अपनी हाजात को पूरा कराते हैं या नहीं। एक वक्त वो होता है जब बंदा मुश्किल वक्त में मस्जिदों में जाता है, रातों को जागता है, ज़िक्र अस्कार करता है, तस्बीहात पढ़ता है, अमाल करता है। आज इतवार का दिन वो वक्त है जब रब की ज़ात या वहाबू पढ़ने वाले पर गैबी रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने खोल रही है। है कोई मांगने वाला, है कोई जो रब से अपनी हाजात को पूरी कराना चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इतवार के दिन या वहाबू और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का आपने ये ख़ास वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना है। आज मेरे बहुत सी बहनें, भाई, बेटियां जो वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर्ज़दार भी हैं। अगर आप में से कोई कर्ज़दार बैठा है, कर्ज़ एक ऐसी बला है कि जब किसी पर आ जाती है तो दुनिया और आखिरत वीरान हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी रास्ते से गुज़र रहे थे कि रास्ते में जनाजा पड़ा हुआ था। लोगों ने कहा कि अल्लाह के हबीब आइए जनाजे की इमामत कीजिए। अल्लाह के हबीब ने जनाजे की इमामत से इनकार फरमा दिया। लोगों ने पूछा, आपने जनाजे की इमामत से इनकार क्यों फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये बंदा कर्ज़दार है, मैं कर्ज़दार का जनाजा कभी ना पढ़ूँगा। फिर वहाँ किसी बंदे ने उस बंदे की कर्ज़ की अदायगी की ज़िम्मेदारी ली। फिर अल्लाह के हबीब ने जनाजे की इमामत भी की और जनाजा भी पढ़ाया। इससे साबित होता है कि अल्लाह के हबीब भी
قرض دار کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے آج آپ میں سے کوئی بھی قرض دار بیٹھا ہے، آج کروڑوں کا قرض دار ہے، لاکھوں کا قرض دار ہے، ہزاروں کا قرض دار ہے، قرض تو قرض ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے رب کعبہ کے دیے ہوئے رزق سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی نیت کریں، قرض اتارنے کی کوشش کریں۔ آپ قرض اتار لیں گے، آپ قرض کی دلدل سے نکل جائیں گے۔ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو لوگ موت کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ دروازے پر آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایک بار مرنے سے پہلے یہ وظیفہ کریں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کا قرض کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو گیا۔ آپ میں سے وہ بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے مجبور بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، خود آ کر آپ کو آپ کے گھر سے لے جائے گا۔ اللہ والو یا وہابو کے کمالات، یہ اتنا معجزاتی عمل ہے، یہ ایسا اسم اعظم ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھوا دیتا ہے۔ آج تو محرم سے پہلے آخری اتوار ہے، آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ اتوار کے دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ اکثر لوگ اتوار کے دن کو سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا والے مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا سوائے رب کی رحمت کے۔ اگر آپ واقعی رب کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اتوار کے دن کی قدر کیجیے، اور یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین یا وہابو پڑھ کر آپ نے رب کریم سے تمام کی تمام تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کرا لیا، رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب جب رب نے بے شمار رزق دے دیا، رب نے قرض سے ادائیگی عطا فرما دی، قرض سے نجات مل گئی، بیماری سے شفا ہو گئی، بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، نوکریاں بہترین مل گئیں، تو اب رب کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے۔ بہت سے لوگ رب کی ناشکری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب آپ کو رب کریم نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کیا ہے، تو رب کا شکر کیا کریں۔ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، رب شکر کرنے والوں کو اپنا عزیز سمجھتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزت، برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہوں۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اتوار کے دن یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی تک رسالہ وظائف چینل پر کوئی نیا ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال محرم کے مہینے کے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے اور وظیفے کا فائدہ ہو سکے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اتوار کا دن ہر کوئی کسی نہ کسی مصروفیت میں، کسی نہ کسی جگہ پر مصروف ہوتا ہے۔ آپ اتوار کے دن یہ وظیفہ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ مسجد پر پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، کمرے میں پڑھ لیں، گھر کے خاموش کونے میں پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ نے اتوار کے دن کا اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور رب کریم سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ میرا یقین ہے آج اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔
اب آپ نے کرنا کیا ہے، اتوار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کسی نہ کسی مقصد، حاجت، پریشانی، کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگیے گا، کیونکہ آج رب کریم سے مانگی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی، کیونکہ یا وہابو کا مقصد ہی ارجنٹ بیسس پر حاجات کو پورا کرنا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ اب تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پھر پوری ویڈیو دیکھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، توجہ اور دھیان سے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یا وہابو کو فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا وہابو یا وہابو نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے ایسا کیا ہو جائے گا، ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کی ہر حاجت عرش الہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر غیب سے فرشتے آتے ہیں، اللہ کا کوئی نیک ولی، کوئی بندہ آ کر وسیلہ بن کر آپ کے راستے سنوار جاتا ہے، آپ کی حاجات، آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ آپ نے اتوار کے دن یا وہابو کو 11 بار پڑھتے دوران اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کاغذ پر 11 حاجات لکھ کر بیٹھ جائے اور اتوار کے دن 11 بار یا وہابو پڑھ لے تو 11 کی 11 حاجات صرف 11 بار یا وہابو پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو یا وہابو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ یہ وظیفہ ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اگر ایک دن کے وظیفے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں آپ کا مقدر ہو جائیں، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آپ نے یا وہابو پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا کرا لیا، رب کریم کو راضی کر لیا، غیبی مدد آ چکی ہے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ یا وہابو راستوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو توڑنے کا ایک وظیفہ ہے، بگڑے کام سنوارنے کا ایک وظیفہ ہے، غیبی مدد کو لانے کا ایک وظیفہ ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
سورہ کوثر خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو سے جب راستے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ ایک ایسا خاص اور شرطی عمل ہے جس سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی صورت ہے جس کا مطلب ہے کہ رب آپ کو کوثر نہیں کثیر سے نوازے گا، یعنی بے تحاشا مال سے، دولت سے، جان سے، عزت اور آبرو سے نوازے گا۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الحمدللہ سورہ کوثر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا، اور اگر 1 منٹ کے وظیفے سے تمام بیماریوں کو شفا مل جائے، تمام بیماروں کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تمام تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار چل پڑے، دکان پر گاہکوں کا رش آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ کوثر کو لاپرواہی اور جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ اب 10 بار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 10 بار کا مطلب ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، وظیفے کا طریقہ سنیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا، آج مصلی چھوڑنے سے پہلے جس گھر میں اتوار کے دن 10 بار سورہ کوثر پڑھی جائے گی، غیبی مدد آ جائے گی، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ربتی ہو جائے گا، اس گھر کی تمام تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہم سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہماری نہ تو حاجات پوری ہوتی ہیں، نہ تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں، آج اتوار کے دن یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش اس وظیفے کو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والو، آپ ہر اتوار کو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے والے کم ہوتے ہیں، ہر کوئی جمعرات اور جمعہ کی قدر کرتا ہے، اور جب اتوار کے دن کا خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والا مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران قرض دار ہیں تو قرض کے لیے رو رو کر مانگنا ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی بیماری، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی مقدمے کا شکار ہیں، آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو اتوار کے دن یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر کوئی بھی بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یا وہابو سے تقدیر کے بند تالے کھل گئے، رکاوٹیں ہٹ گئیں، بندشیں ٹوٹ گئیں، سورہ کوثر سے رزق اور دولت کا سیلاب آ گیا، ہر حاجت پوری ہو گئی، من چاہی مرادیں پوری ہو گئی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں پالیں۔ اب وقت ہے رب کا شکر کرنے کا۔ جب رب آپ کو اتنی نعمتوں سے ایک دن کے وظیفے سے مالا مال کر دے، جب آپ کو
رب بے شمار رزق اور دولت سے مالا مال کر دے، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے، پھر رب کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، رب شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں آ جاتی ہیں۔ ناشکری کرنے والے سے اللہ چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہوں۔ خدارا جب کبھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز آئے، آپ گھر میں کوئی اچھا کھانا بنائیں، آپ کوئی ایسی چیز خریدیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، یا جس سے آپ کو لگے کہ اللہ نے آپ کو بے تحاشا نوازا، تو جتنا ہو سکے شکر ادا کیا کریں۔ شکر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں لے کر آتا ہے۔ شکر رب کے قریب لے جاتا ہے۔ آج آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، آپ رب کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں میں برکتیں دیکھیں گے۔ آپ شکر کر کے دیکھیے گا، آپ کے دل کو سکون، آپ کے گھر میں سکون، آپ کے کاروبار میں برکتیں اور اس کے بے تحاشا فائدے ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض لوگ کروڑوں کماتے ہیں لیکن گھر میں بیمار پڑے ہوتے ہیں۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ اگر آپ کے پاس صحت ہی نہیں؟ اللہ کا شکر کیا کریں، اللہ کمائی میں بھی، صحت میں بھی، مال میں بھی، جان میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اتوار کے دن کے 3 خاص اعمال اکابرین کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب رب کریم سے فوری طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ بعض اوقات بے حد طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے، پھر سجدے کی حالت میں مانگیے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے جو بھی مانگیں گے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔